तुम जानते हो तुम्हारी ना का नतीजा क्या निकलेगा। सैफ बेसाख्ता बिया की तरफ देखने लगा। तुम क्या चाहती हो और क्यों कर रही हो ये सब? मैं शादीशुदा हूँ बिया। मरियम, तुम इसे समझाती क्यों नहीं? भाई वो क्या समझाएगी मुझे? वो मजबूर है। भाई तलाक दे देंगे उसे अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो। चचा ने ये ज़बान बाबा को बचपन से दी हुई है कि बिया सैफ की है। तुमने हम सबके खिलाफ जाकर शादी की। मैं अपने दिल से तुम्हें कैसे निकालूं? हम बचपन से साथ रहे हैं सैफ। हम सिर्फ दोस्त रहे हैं। लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। ये तुम भी जानते हो और मैं भी, मगर मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा है। ठीक है, तुम नहीं मानोगे ना तो मेरी बात। मेरा भाई तुम्हारी बहन को रुखसत नहीं करेगा। मरियम की आंखों में बेसाख्ता आंसू चमकने लगे थे, मोटे मोटे आंसू। वो थर थर कांप रही थी, जैसे मुराद की जुदाई बर्दाश्त ही न कर सकती हो। बिया ये कहती हुई आगे बढ़ गई थी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सैफ ने उसे आखिरी बार रोका था, और मैं ऐसा ही करूँगी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। वो आगे बढ़ गई थी। सैफ मरियम की तरफ पलटा। अगर मुराद बहन के प्रेशर में आकर अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो तुम्हें ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। भाई, मरियम की आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो बेसाख्ता घुटनों के बल भाई के आगे बैठती चली गई। सैफ के वजूद में करंट सा लगा। मैं मजबूर हूँ। वो शौहर है मेरा। आपकी बहन की इज्जत किरची किरची हो जाएगी अगर उसने मुझे तलाक दे दी। मैं अपना सब कुछ उस पर वार चुकी हूँ। वो जो अभी कुछ और कहने लगा था, बहन की आखिरी बात सुनकर जैसे सकते किसी कैफियत में आ गया था और खामोश रह गया। सैफ के वजूद पर जैसे किसी ने कोड़ा बरसाया था। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, बहन की वो रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो हाथ जोड़े सामने घुटनों के बल बैठी थी। सैफ और हैदर खान की इकलौती बहन जो उन्हें बेहद अजीज थे। भाभी, पहरे क्यों दे रही हैं? आ जाएंगे भाई, कहीं नहीं जाते आपको छोड़कर। ताशा रुक कर मरियम की तरफ देखने लगी। रात के 2 बज रहे हैं और तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं सुकून से बैठ जाऊं? हद है। और वो यूं ही चंद दिनों से ऐसा ही कर रहा था। इतना परेशान क्यों है? मैं समझ नहीं पा रही। मरियम बेतासुर आंखों से भाभी को देख रही थी, जैसे अपने अंदर बहुत कुछ समाये बैठी हो। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। देखें, मैंने कहा था ना, भाई आ गया। मरियम तेज तेज कदम उठाती हुई अपनी ही धुन में दरवाजे तक बढ़ी थी। सैफ घर में दाखिल हुआ था और हल्का सा सलाम किया था। देखें, ये कितने नॉर्मल हैं, और हम बिला वजह अपनी नींदें ख़राब करके यहाँ बैठकर इनका इंतज़ार कर रहे थे। सैफ बहन की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा। मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे भाई? आपने वक्त देखा? रात के 2 बज रहे हैं। वो बेसाख्ता फ़ोन में टाइम देखने लगा। हाँ, ऑफिस में बहुत काम था, तो हैदर भाई को घर क्यों भेज दिया था? उसे ऐसे ही भेज दिया था। अपने हिस्से का काम कर लिया था उसने, इसीलिए मैंने उसे बोला कि तुम घर चले जाओ। मुझे बैठना पड़ा। वो ताशा की आंखों को अवॉइड करता हुआ बहन से बात कर रहा था। ताशा 1 मिनट मज़ीद नहीं रुकी और कमरे की तरफ बढ़ गई। सैफ ने उसकी पुश्त को बगौर देखा था। अब रूट के कमरे में क्यों आ गई हो? मुझे बताएं। आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या औकात है सैफ? मैं शाम से आपको फ़ोन किए जा रही हूँ। आप मेरा फ़ोन उठाकर मुझे बता नहीं सकते थे कि आप मसरूफ़ हैं? मैं बिला वजह परेशान होती रही। तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम मेरे लिए परेशान रहो? सैफ, मैं बीवी हूँ आपकी, तो फिर घर में बैठी थी ना। क्या परेशानी है तुम्हें? सुकून से बैठो। वो बेसाख्ता उसके रुखसार पर हाथ रख चुकी थी। मैं मोहब्बत करती हूँ, और जो बीवी मोहब्बत करती है वो इतनी लापरवाह नहीं हो सकती कि उसे शौहर का इंतज़ार ना हो। सैफ लैपटॉप टेबल पर रखता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोलता उसकी बातें सुन रहा था। मैं बहुत थका हुआ हूँ ताशा, प्लीज़ मुझसे बहस मत करो। वो कुछ खामोश हुई। पानी लेकर आऊँ? पियेंगे? पिला दोगी तो एहसान होगा। वो मायूसी के साथ सर झुकाते हुए आगे बढ़ने लगे, तो सैफ ने जैसे उसका हाथ थामा। वो रुकी, पलटकर शौहर की आंखों में देखा। ऐसे क्यों करती हो? आपके लिए हसास हूँ, जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ, मगर इतना भी क्या हसास होना। मैंने फ़ोन नहीं उठाया इसीलिए खफा हो गई हो। उसे अपनी तरफ खींचते हुए जैसे उसे अपने सीने में समो चुका था। सैफ, मैं पानी लेकर आती हूँ।
وہ کچھ مسکرائی مگر سیف نے اپنا حصار اس پر سخت کیا تھا۔ مجھے پانی نہیں، تمہاری ضرورت ہے، یہیں میرے پاس رہو۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس پر اپنا حصار سخت کیے کھڑا اسی میں الجھ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ تاشا کو محسوس ہوا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا ہے۔ سیف ابھی تو گھر آئے ہیں، پہلے کھانا تو کھا لینا، میں پانی لاتی ہوں، تھکے ہوئے ہوں گے۔ اب میرا یہ مقصد بھی نہیں تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ تمہارے جو مقصد ہوتے ہیں نا، میں سب سمجھتا ہوں۔ اسے لٹاتے ہوئے جھکا اور تاشا کا پورا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ کبھی نہیں سنتے میری، کبھی بھی نہیں، صرف اپنی چلانی ہوتی ہے تو پھر چلانے دو نا۔ یوں بھی میں سارا دن لوگوں کی سن کر تھک کر گھر لوٹتا ہوں۔ کچھ پل تو ایسے ہوتے ہیں جن میں میں چاہتا ہوں کہ بس تم ہو اور میں ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس میں کھوتے ہوئے جیسے تاشا کو بھی سب کچھ بھولنے پر مجبور کر گیا تھا۔ رات کیا بھائی سے لڑائی ہوئی تھی آپ کی؟ حیدر ہال میں ہی لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ یہ ہفتے کا دن تھا، یعنی چھٹی کا دن۔ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچن میں ہی سامنے کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ بس ایسے ہی دیر سے آئے تھے تو میں کچھ پریشان ہو گئی اور انہیں لگا کہ میں اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں۔ حیدر مسکرایا۔ خیر، بھائی بلا وجہ اتنا سٹریس لیتے ہیں کام کا۔ میں تو 9 بجے ہی گھر واپس آ گیا تھا، مجھے خود ہی بھیجا تھا انہوں نے، اور خود ہی پیچھے بیٹھ گئے۔ تاشا ہنس پڑی۔ چھوڑ دو ان کا، تو بس چلے تو آج بھی کام کرنے لگے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے۔ سیف سیڑھیوں سے اترتا ہوا انہی کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے بھائی کو دیکھ کر سلام کیا تھا۔ حیدر مسکرایا۔ کیسے ہیں بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے کیسے مزاج ہیں؟ امی اور ابو اٹھے نہیں ابھی تک؟ نہیں اٹھے، تو ہم نے انہیں تنگ بھی نہیں کیا۔ اچھی بات ہے۔ اور مریم؟ وہ بھی اپنے کمرے میں ہی ہے۔ سیف نے گہرا سانس لیا تھا۔ آج وہ سیاہ رنگ کے کرتے میں ملبوس تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا۔ خوبصورت آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ تاشا نے دور سے دیکھ کر ہی نظریں اتاری تھیں۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا وہ اپنا فون کھول چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نہ جانے کیا سیف کو سوجا اور وہ اٹھتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ تاشا جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، بے ساختہ اس کی نظر سیف پر پڑی جو گھر سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ یہ کیوں گیا؟ کچن سے نکلتی ہوئی وہ حیدر سے مخاطب ہوئی۔ پتہ نہیں، اچانک سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کسی سے ملنا ہے۔ تم گھر چلے جاؤ حیدر۔ حیدر اور سیف دونوں شام کو ساتھ ہی جم آتے تھے۔ آج وہ فری ہو کر باہر نکلے تو سیف کہیں اور جانے کی بات کرنے لگا۔ حیدر کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ بھائی؟ سیف رکا، پلٹا۔ بھائی اس کی نظریں ملی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ بدلے بدلے لگتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہ اٹکا تھا۔ کیا ہوگا؟ میں بس آتا ہوں، تو جا۔ یہ بہت اچھی ہے، تھینک یو سو مچ حیدر، میرا اتنا سوچنے کے لیے، ورنہ میں تو بور ہو جاتی۔ واقعی یہ مووی بہت اچھی ہے۔ آپ نے MBBS کر کے خود کو یوں فری کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ انٹرنشپ کے بعد آپ کو اپلائی کرنا چاہیے تھا نا۔ تاشا گہرا سانس لیتے ہوئے حیدر کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سیف نے چاہا تھا کہ میں اپنی زندگی اتنی ہیکٹک نہ کروں، مگر بھائی کیوں منع کرتے ہیں آپ کو؟ وہ چاہتا ہے میں آرام سے رہوں، کوئی سٹریس نہ لوں، اسی لیے بس۔ اور آپ نے اتنی بڑی بات ان کی مان لی؟ ڈاکٹر بننا تو آپ کا خواب تھا۔ سیف سے زیادہ کچھ نہیں ہے میرے لیے، اسی لیے چھوڑ دی میں نے وہ چیز۔ اگر وہ کہتا ہے میں آرام سے رہوں تو میں آرام سے ہی رہوں گی۔ حیدر اس کی طرف دیکھتا ہوا مسکرایا۔ آپ بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ۔ اب اتنی بھی اچھی نہیں ہوں جتنی تم تعریف کر رہے ہو میری۔ وہ کچھ دیر بغور اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے سر کو جھٹکتا ہوا نظریں چرانے پر مجبور ہوا۔ مریم سیڑھیوں سے اترتی ہوئی حیدر اور تاشا کو دیکھتی انہی کی طرف بڑھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس مووی دیکھ رہے تھے ساتھ۔ مریم بھی انہی کے ساتھ بیٹھتی ہوئی مووی دیکھنے لگی، مگر ٹھیک وہ بھی نہیں لگتی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا اور تاشا کے کاندھوں پر سیاہ شال تھی، سردی کے دن تھے۔ وہ لان میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی پہرے کاٹ رہی تھی، یوں سمجھ لیں کہ واک کر رہی تھی یا خود کو بہلا رہی تھی۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، تارے بھی تھے جو ہلکے ہلکے بادلوں پر چھپتے تھے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے عجیب سی فضا ہوئی تھی۔ تبھی پارکنگ میں گاڑی داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ سیف گاڑی سے اترا، تبھی اس کی نظر سامنے لان میں ٹہلتی اپنی بیوی سے ملی، جس کی آنکھوں میں آج کوئی سوال نہیں تھا۔ وہ کل کی طرح کوئی اور بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سیف تک آئی۔ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ سردی ہے بہت باہر۔ ایسے ہی بس واک کر رہی تھی۔ رات کو اس وقت تمہیں واک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی کنڈیشن دیکھو۔ وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ہاں،
تاشا سیف خان ماں بننے والی تھی، اس کا چوتھا ماہ چل رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ اسے گھر کے اندر لے کر جا رہا تھا، تھامے ہوئے ہاتھ کو ہلکے ہلکے سہلا بھی رہا تھا، اس کے ہر انداز کو نوٹ کرتی تھی۔ وہ چینج کرتا وہ واش روم سے نکلا تو وہ صوفے پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیا محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیف مسکرایا، کیا دیکھ رہی ہوں؟ بدل گئے ہیں، مجھ سے محبت نہیں رہی نا؟ کیا بکواس ہے یہ، تم سے محبت نہیں رہی تو کس سے محبت ہوگی؟ پتہ نہیں، بس مجھ سے محبت نہیں رہی۔ کوئی بھی شوہر چھٹی والے دن بھی گھر اتنا لیٹ واپس آتا ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بیوی ماں بننے والی ہے، زیادہ اسٹریس نہیں لے سکتی، اس کے حوالے سے سوچتی رہتی ہے۔ مگر سیف، میں ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں کیونکہ آپ بدل گئے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، بستر پر لیٹتی ہوئی اپنی سائڈ لیمپ آف کر چکے تھے۔ اسے اپنا آپ بہت تھکا تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ سیف اسی کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس لے گیا۔ سیف خان اور تاشا عدیل شاہ کی محبت کی شادی تھی۔ وہ دونوں ساتھ پڑھا کرتے تھے، ان کو ایک دوسرے سے محبت تھی، بے حد محبت۔ دونوں کے ڈپارٹمنٹس چینج تھے مگر یونیورسٹی ایک ہی تھی۔ سیف کو تاشا سے بے حد محبت تھی۔ سمیہ خان اور سرمد خان کو اس رشتے پر اعتراض تھا، اور اعتراض کی وجہ ان کی بیٹی مریم تھی، مگر بیٹے کی خواہش کے آگے وہ دونوں جھک گئے تھے۔ مگر اب چیزیں جیسے اسی طرف جا رہی تھیں۔ حیدر اپنے پوائنٹس ایکسپلین کرتا ہوا چیئر پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ سب باری باری اپنی پریزنٹیشن دیتے ہوئے میٹنگ تقریباً ختم کر چکے تھے جب حیدر اپنے بڑے بھائی سے مخاطب ہوا، بھائی آپ سن رہے تھے نا؟ مگر وہ کہیں کھویا ہوا تھا۔ بھائی، میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے، آپ سن رہے تھے نا؟ وہ کرنٹ کھا کر حیدر کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں میں سن رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ میٹنگ میں مجھے لگے ہی نہیں، اتنے لوگوں نے پریزنٹیشنز کی، آپ نے سنی ہی نہیں نا؟ ہاں میں نے سنی ہے۔ بابا کہاں ہیں؟ آج نہیں آئے۔ آپ کا یہ بھی دھیان نہیں ہے کہ بابا نہیں آئے؟ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ نزدیک والی چیئر پر بیٹھتے بھائی کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ آپ چھپاتے نہیں ہیں چیزیں، اپنے اندر رکھیں گے تو باتیں کمپلیکیٹڈ ہوں گی۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ جو محسوس کر رہا تھا اس کے کاندھے بھاری تھے، مگر وہ اپنے چھوٹے بھائی کے کاندھے اسی کی طرح بھاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ حیدر کی طرف نم سا مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے میٹنگ روم سے ہی باہر نکل گیا اور وہ بھائی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ حیدر خان اپنے بھائی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ سیف خان ایسا نہیں تھا۔ پچھلے 4 ماہ سے نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ شہر سے کچھ دور، کچھ باتوں کے لیے، کچھ یادوں کے لیے۔ میں تمہاری مایوسی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، آج بھی ویسی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کرتا تھا۔ تم جو مجھ سے ناراض لگتی ہو تو میرا جینا حرام ہو رہا ہے۔ تاشا، اپنا جینا حرام آپ نے خود کیا ہے، ہمارے بیچ میں فاصلے قائم کر کے۔ وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے چوم گیا تھا۔ ہمارے بیچ میں کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں، ہمارے بیچ میں فاصلہ ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا میرے لیے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے، یا شاید میں اب اتنی خاص نہیں رہی۔ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کرو۔ پھر کیسی باتیں کروں آپ کے ساتھ؟ میرا دل بیٹھا جاتا ہے سیف۔ کبھی کبھی تو سوچتی ہوں کہ شاید کچھ ہے جو آپ چھپا رہے ہیں، اسے صرف بدلنا نہیں کہتے، اسے کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ اور پتہ ہے کیا؟ یہ کہتے ہوئے وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ بے حد دل گرفتہ لگتی تھی۔ گاڑی رکتے ہی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ دروازہ کھول چکا تھا، ہاتھ آگے بڑھایا۔ تاشا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ وہ میرون رنگ کی لانگ میکسی میں ملبوس تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ یہ خوبصورت فارم ہاؤس تھا جو مکمل طور پر سجا ہوا تھا۔ تاشا کی آنکھیں چندیا گئیں، یوں کہ سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ یاد ہے آج کے دن میں نے تمہیں پہلی بار پرپوز کیا تھا؟ آج ہماری محبت کو تقریباً 8 سال پورے ہو رہے ہیں تاشا۔ وہ فارم ہاؤس کے ہال میں داخل ہوتے ہوئے تاشا کو یاد دلا رہا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور ان کی محبت کو کتنا عرصہ گزر گیا۔ وہ بے اختیار چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے، مگر یہ سب میرے لیے، اور نہیں تو کیا، صرف تمہارے لیے۔ جتنی محبت میں تاشا خان سے کرتا ہوں نا، کسی سے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کسی اور سے محبت کرنی ہے کیا؟
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اس کے اپنی طرف آنے پر اسے روکتے ہوئے پوچھنے لگی، میرے پاس مت آنا سیف، میں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی جب تک تم آج مجھے اپنے سوالوں کا جواب نہیں دیتے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ سیف تاشا سے دور ہو گیا؟ ایسی کون سی مجبوری ہے جو تمہیں مجھ سے دور کرتی ہے؟ وہ بے اختیار اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور رخسار باری باری چومے تھے۔ تاشا کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے ہلکے ہلکے اس کے پاس جانے لگا، اس کے بالوں کو اس کی گردن سے ہٹاتے۔ سیف نے ایک بہت خوبصورت باکس نکالا۔ یہ کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ اس باکس میں ایک بہت پیارا سا پینڈنٹ تھا جس پر ہنس بنی ہوئی تھی۔ تاشا کو بڑی نرمی سے وہ پینڈنٹ پہناتے ہوئے مسکرایا، میں چاہتا ہوں میں ایک بیٹی کا باپ بنوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ تم جانتی ہو نا بچے کتنے پسند ہیں مجھے۔ جب سے تم نے مجھے بتایا ہے کہ تم مجھے مکمل کر رہی ہو، میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ہیں۔ وہ نم ہنسی ہنس پڑی۔ اس لیے مجھ سے دور رہتے ہیں؟ نہیں، میں تم سے دور تو نہیں رہ پاتا۔ وہ ساری رات سیف سے اپنی محبت کا اعتماد دلاتا رہا، اسے پیار سے بہلاتا پھسلاتا رہا تھا، پرانی باتیں کرتا رہا، اسے اپنے اور اس کے رشتے کی مضبوطی کا احساس دلاتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا سیکیور ہے اور وہ سیف کے معاملے میں انسیکیور کبھی محسوس نہ کرے۔ وہ کچھ حد تک مطمئن ہوئی تھی، مگر ایک وہم تھا جو آج بھی ویسا کا ویسا ہی تھا۔ آخر وہ اتنا الجھا ہوا اور ڈسٹرب کیوں رہتا تھا؟ مریم، میں کمرے میں آ سکتا ہوں؟ جی بھائی، آ سکتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چہرے پر تشویش بھی بکھری ہوئی تھی۔ تم مراد سے پھر سے ملی تو نہیں ہونا؟ نہیں، میں نہیں ملی۔ اس کے انداز میں جھوٹ کا عنصر تھا۔ آئندہ اگر تم مجھ سے ملی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پلٹنے لگا تو وہ بولی، میں ملوں گی کیونکہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مریم، وہ انگلی آگے کرتے ہوئے بولا، تمہاری وجہ سے میں بہت کچھ سہ رہا ہوں۔ اس گھٹیا انسان سے تم کیسے محبت کر سکتی ہو جو تمہیں بلیک میل کرتا رہا؟ وہ آپ لوگوں کی غلطی تھی کہ آپ بھابھی کے لیے ہمارے بیچ کے رشتے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ میں اس کے نکاح میں ہوں اور یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ سیف ہنس پڑا، تم اس کے صرف نکاح میں ہو اور تاشا میری بیوی ہے، میرے ہونے والے بچے کی ماں۔ ان کی شرط فضول تھی مگر پوری کر لی نا آپ نے تو بھائی۔ آپ نے جو کیا ہے، آپ اس کے ساتھ وفادار رہے، آپ کا احسان ہوگا۔ سمیہ خان اپنے بیٹے کو بغور دیکھنے لگیں۔ سرمد خان بھی سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا میں یہ سب کچھ کیسے سہ سکتا ہوں بابا جان۔ تاشا سے شادی کرنا تمہاری ضد تھی، ٹھیک؟ اس وقت تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ یاد ہے نا تمہیں؟ مراد میرے بھائی کا بیٹا ہے اور بیا بھی تاشا سے محبت سے پہلے بیا تمہیں بہت خاص اور ضروری تھی۔ وہ مجھے ضروری تھی مگر مجھے کبھی بیا سے محبت نہیں تھی۔ کیا تم نے یہ کبھی بیا کو بتایا؟ وہ تو یہی سمجھتی رہی نا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ مریم کا نکاح مراد سے بہت پہلے ہو گیا تھا۔ بہن کی شادی بچانے کے لیے تمہیں تو یہ کرنا ہی تھا نا۔ میں تاشا کو کیسے بتاؤں گا؟ فکر نہیں کرو، اس کی ڈیلیوری تک کی بات ہم اسے نہیں بتائیں گے۔ ایک دفعہ ڈیلیوری ہو جانے دو، یہ بات ظاہر ہے سامنے آ ہی جائے گی، کیونکہ چند ماہ میں مراد رخصتی چاہتا ہے۔ تم یہاں اپنی بہن رخصت کرو گے اور وہ وہاں سے اپنی بہن کو رخصت کرے گا۔ تم جانتے ہو ہمارے خاندان میں رشتے ٹوٹا نہیں کرتے۔ میں نے بھائی کو بیا کے لیے بچپن میں ہی زبان دے دی تھی۔ تاشا سے شادی تم نے میری زبان کے خلاف کی تھی، اب رو کیوں رہی ہیں؟ حیدر نے تاشا کی طرف ٹشو بڑھاتے ہوئے آنسو صاف کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ نم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے ٹشو لے چکی۔ تم اتنا خیال کیوں رکھتے ہو میرا حیدر؟ مجھے روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی آپ۔ اور کیوں اچھی نہیں لگتی؟ کیونکہ آپ اچھی انسان ہیں اور اچھے انسانوں کو رونا نہیں چاہیے۔ کیوں اداس رہتی ہیں؟ تمہارے بھائی کا رویہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ ہم تو دوست تھے حیدر، پھر محبت ہوئی اور شادی۔ وہ مجھ سے باتیں نہیں چھپاتا تھا، آخر وہ کن چیزوں میں لگ گیا ہے؟ میں اس پر شک نہیں کرنا چاہتی۔ حیدر کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ بھائی ایسے نہیں ہے، میں اس کے کردار پر شک نہیں کر رہی، مگر جو اس کا انداز ہے مجھے ڈرا رہا ہے۔ تبھی گھر میں سیف داخل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا اتنے قریب دیکھ کر وہ کچھ ٹھٹکا۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، خوف کا احساس، مگر پھر اس کے چہرے پر نارمل تاثرات ابھر آئے۔ حیدر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں تھے آپ؟ کب سے پریشان ہوئے جا رہی ہیں؟ باہر جانے پر اتنا پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟
وہ کچھ سخت اور کچھ نرم آواز کے ساتھ تاشا سے مخاطب ہوا۔ میری کنڈیشن سے واقف ہیں آپ، مجھے ضرورت ہوتی ہے آپ کی، مگر آپ کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ میرے پاس تمہارے لیے وقت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بے ساختہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتا چلا گیا۔ تاشا کو اس کا یوں بیٹھنا اچھا نہ لگا، مگر وہ بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ تھام گیا۔ حیدر مسکرایا اور بے ساختہ پلٹ کر آگے بڑھنے لگا۔ میں بہت پرواہ کرتا ہوں تمہاری، اگر الجھا ہوا ہوں تو مجھے سمجھو، میرے لیے مشکل ہے نہ بڑھاؤ۔ میں جانتا ہوں تاشا، ہمارا رشتہ ایسا نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کے رخساروں کو سہلاتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی بہت عزیز تھی۔ تاشا کی آنکھوں میں چمکنے والے یہ آنسو سیف کو اپنے دل پر گرتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں کے مان کو ٹوٹتا ہوا کیسے دیکھے گا۔ اس میں نہیں تھا اتنا حوصلہ، اسی لیے وہ اس کے سوالوں سے بھاگتا تھا۔ ایسی کیا دیکھ رہے ہو؟ بس کچھ نہیں۔ وہ اٹھا، تاشا بھی اٹھی، مگر وہ اسے اپنی دونوں باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ تم سیڑھیاں نہیں چڑھو گی۔ ایسا کیوں کرتے ہیں ہمیشہ؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں تم محفوظ رہو، اپنا خیال رکھو۔ وہ چلتے چلتے اس سے بات کر رہا تھا۔ جب اس کے پاس سیف ہوتا تھا تو وہ واقعی خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی، اور وہ بھی تو اسے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں کرواتا تھا۔ جب پاس ہوتا تھا تو بے حد پاس ہوتا تھا۔ کچھ سوچن کم ہوئی پاؤں کی؟ ہاں، ساری رات آپ میرے سرہانے بیٹھے رہے، بہت تنگ کرتی ہوں نا میں؟ نہیں، تمہاری کنڈیشن ایسی ہے، تمہارا قصور نہیں، آپ کا بھی تو قصور نہیں۔ صرف تم ماں تھوڑی بن رہے ہو، میں بھی تو باپ بن رہا ہوں، میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ ساری رات سو نہیں پائے نا؟ تم بھی تو ساری رات نہیں سو پائیں، کتنی تکلیف میں ہو۔ اس کے بعد سہلانے لگا۔ میں بہت خوش ہوں اپنے بچے کے لیے، بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ میں کوئی بھی ایسا دن نہیں گزارنا چاہتا اس کے بغیر۔ دیکھنا، وہ میرے ہاتھوں سے چلنا سیکھے گی۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ لڑکی ہے؟ مجھے پتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم کتنی پیاری ہو، میری بیٹی بھی تمہارے جیسی ہوگی۔ وہ بلش ہوئی، سر جھکا کر اپنے ہاتھوں سے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ اب شرما کیوں رہی ہو؟ اتنی مضبوطی سے باتیں کرتے ہیں نا، مجھے بھی یقین ہونے لگتا ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے۔ وہ نظریں چراتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ شوہر کا اعتماد ہے، یہ مان لو لڑکی۔ مان لیا ہے میں نے۔ وہ گہرا مسکرایا۔ وہ اٹھنے لگی تو اسے دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ تم خود سے کچھ نہیں کرو گی۔ سیف، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تھک جائیں گے۔ میں تو کہہ رہی تھی آپ آرام کر لیں، باقی اب سب کچھ میں دیکھ لوں گی۔ نہیں، تمہارے کپڑے نکال کے رکھے ہیں میں خود تمہیں تبدیل کرواؤں گا، اور پھر تم میرے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ گی، میڈیسن کھاؤ گی، پھر مجھے اگر آرام کرنا ہوا تو تمہارے ہی کاندھے پہ سر رکھ کر آرام کروں گا۔ وہ مسکرائی۔ پھر سیف خان نے ایسا ہی کیا۔ پہلے اس نے اس کے کپڑے تبدیل کروائے تھے، پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، اس کے ساتھ ایک اچھی سی مووی دیکھتا رہا تھا، پھر دوائیاں کھلائی تھیں۔ اپنی تھکاوٹ کا اسے کوئی احساس ہی نہیں تھا، جیسے پھر اسی کے کاندھے پہ سر رکھ کے باتیں کرتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تاشا اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا اٹھی۔ وہ بلا وجہ سیف کے معاملے میں اتنا سوچتی رہی تھی، نہ جانے کون سا مسئلہ تھا اس کے ساتھ، یا وہ اپنے مسئلے اس سے چھپاتا کیوں تھا آخر۔ وہ اپنی ہی دھن میں کسی میوزک کو گنگناتی ہوئے اپنے ساس سسر کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی، جب سیف کے نام پر ٹھٹک کر رک گئی۔ تاشا خان کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ سیف اس کا بہت خیال رکھتا تھا، ایک قدم بھی نیچے رکھتی تھی تو اس کے لیے پھول برسا دیتا تھا۔ خیر، وہ جو ٹھٹک کر رکی تھی، الفاظوں نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جانے دے، بتا دیں گے تاشا کو کہ سیف دوسرا نکاح کر چکا ہے۔ وہ سانس نہیں لے پائی۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی خود کو گرنے سے بچا گئی تھی۔ مریم کا گھر بچانے کے لیے فیصلہ ہمارے لیے بے حد ضروری تھا۔ بیا بچپن سے محبت کرتی آئی ہے سیف سے، کیسے ہم اپنی بچی کا دل توڑتے؟ ہم نے تو شادی سے پہلے ہی سیف کو بتا دیا تھا کہ وہ ہمارے فیصلوں کے خلاف نہیں جا سکتا، مگر اس نے فیصلہ لیا، شادی بھی کر لی۔ اب دیکھا مراد کس طرح مریم کو چھوڑ رہا تھا۔ اگر سیف بر وقت بیا سے شادی کرنے کا فیصلہ نہ لیتا تو ہماری تو بیٹی کا گھر ہی ٹوٹ جاتا۔ بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے اس نے۔ سرمد خان کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہنے لگے، امتحان سخت ہے مگر سیف کو مضبوط ہونا ہوگا۔ بے ساختہ تاشا کو چکر آیا۔ حیدر جو اسٹڈی سے نکلتا ہوا کسی فائل کے پنے ادھر سے ادھر کرنے میں مصروف دکھتا تھا، تاشا کو یوں گرتے ہوئے دیکھ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا۔ تاشا،
حیدر کی اتنی تیز پکار پر کمرے میں موجود سرمد خان اور سمیہ خان بھی اسی کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی نظر بھی گرتی ہوئی تاشا پر پڑی۔ اس کو عجیب قسم کی درد اٹھ رہے تھے اور وہ صرف اتنا ہی کہہ رہی تھی، کیسے؟ سیف ایسا نہیں کر سکتا۔ حیدر اس کا ہاتھ تھامے ہاتھوں کو مسلے جا رہا تھا اور وہ آنکھوں سے آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ تڑپتی ہوئی بس یہی کہہ رہی تھی، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ حیدر سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہی ایک تھا جو ان سارے معاملات سے لا علم تھا۔ ہاں، وہ سارے خاندانی معاملات کے بارے میں جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مراد یا چچا اور چچی اتنا آگے نکل سکتے تھے ضد میں۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا بیا، تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتی؟ ہمیشہ مجھ سے ضد کرتی ہو۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے، کزنس تھے۔ تم میرے چچا کی بیٹی ہو، مگر نہیں، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی۔ میں نے بتایا تھا تمہیں کہ میں تاشا سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ تم نے کیا کیا بیا؟ اب ہو گیا ہے نا نکاح۔ تم اپنے بھائی کو سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ مریم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا؟ جیسے تم مریم سے محبت کرتے ہو نا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح تم مریم کے بڑے بھائی ہو نا، وہ بھی میرے بڑے بھائی ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن بچائی ہے، آپ نے اپنی بہن۔ سودا اتنا برا نہیں۔ میں تمہیں وہ محبت کبھی نہیں دے سکتا جو تاشا کے لیے میرے دل میں ہے۔ شوہر تو بن سکتے ہو نا میرے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بے باک سا سوال کر رہی تھی۔ سیف کے چہرے پر ناگواری اتری، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، گھر جانا ہے۔ میں نے کہا، شوہر تو بنو گے نا میرے؟ تمہاری بیوی کی ڈیلیوری کے بعد رخصتی ہو رہی ہے ہماری، تم اسے بتاؤ گے؟ تبھی سیف کا فون بجا۔ وہ ابھی بیا کی باتیں پروسیس ہی کر رہا تھا کہ حیدر کا نام پڑھتے ہوئے وہ فون اٹھا چکا۔ ہاں بولو بھائی، ہم ہاسپٹل میں ہیں، بھابھی کی کنڈیشن کرٹیکل ہے، پلیز ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ کیا؟ وہ لڑکھڑایا تھا۔ اس کے وجود میں کپ کپاہٹ طاری ہوئی تھی جو وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے اسے روک چکا تھا۔ اس وقت کوئی ڈرامہ نہیں، میں اس وقت کسی پوزیشن میں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں تھا۔ ہاسپٹل کی وہ راہداری سیف خان کو کاٹے جا رہی تھی۔ یہ وقت کیوں نہیں کٹ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھنے لگا۔ حیدر بار بار اپنی انگلیاں چٹکاتا تھا۔ چہرے پر بے حد پریشانی چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے آنسو کنٹرول کیے ہوئے ہوں۔ سیف نے سر جھکایا اور خود بھی بھائی کے ساتھ جا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہوا اور گہرا سانس لیا۔ حیدر پوچھنے لگا، آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے؟ سیف سوالیہ ہوا۔ وہ بے ہوش ہونے سے پہلے بس یہی کہہ رہی تھی کہ سیف ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے کیا کیا ہے تاشا کے ساتھ؟ سیف ابھی بھائی کی بات کو سمجھ ہی رہا تھا، تبھی ڈاکٹر باہر آئی۔ وہ بے ساختہ ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ میری بیوی کیسی ہے مسٹر سیف؟ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے اور آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی اور سیف کو یوں لگا تھا کہ ڈاکٹر نے اس کو نئی زندگی بخش دی ہے۔ وہ تاشا کے سرحانے بیٹھا اس کے بالوں کی لٹوں کو آگے پیچھے کیے جا رہا تھا۔ یہ اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ تاشا مندی مندی آنکھیں کھولتی ہوئی چھت کو گھورنے لگی۔ کانوں میں الفاظ گونجنے لگے تھے۔ وہ کانپی، جسم میں لرزش ہوئی۔ اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ اس کے یوں اٹھ بیٹھنے پر حیران پریشان اسے دیکھنے لگا۔ تاشا کیا کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ دور ہو مجھ سے سیف، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ تم ایک بھی وعدہ نہیں نبھا پائے۔ ففا تو بہت دور کی بات ہے۔ محبت؟ مذاق اڑایا ہے تم نے محبت کا؟ وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ تبھی تاشا کو بے حد زور کا چکر آیا اور پھر سے بستر پر گر گئی۔ وہ اسے چھو کر سنبھالنا چاہتا تھا مگر اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے جھٹک چکی تھی۔ مت چھونا مجھے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی آنکھیں جیسے بند ہو گئی تھیں۔ عدیل شاہ بیٹی کی اولاد کو گود میں لیے کمرے میں پہرے دے رہے تھے۔ جب وہ مکمل طور پر ہوش میں آئی تو باپ پر نظر گئی۔ سیف بھی سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا اور گھڑی کی ٹک ٹک کو بغور سن رہا تھا۔ وارڈ سے باہر موجود سمیہ خان اور سرمد خان اور فیملی کے باقی لوگ بھی موجود تھے۔ بابا جان، وہ بے ساختہ بولی تو عدیل شاہ بیٹی کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ ماشاء اللہ، تمہاری بیٹی تو بالکل میری پری جیسی ہے۔ وہ بچے کو دیکھتے ہوئے بولے تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ بچے کو نہ ابھی تک اس کے باپ نے دیکھا تھا نہ ماں نے دیکھا تھا۔ وہ کیسے اس بچے کو دیکھ لیتا جس کی ماں سے وہ بے حد محبت کرتا تھا اور وہ ہوش میں آتے ہی کہنے لگی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔
सैफ तो कुछ और सुन ही नहीं रहा था। उसके इर्द गिर्द बस यही अल्फाज गूंज रहे थे कि ताशा उससे नफरत करती थी। मैं आपके साथ घर चलना चाहती हूँ। अदील शाह मुस्कुराए, सर आंखों पर मेरी जान, वो तुम्हारा ही तो घर है। मैं बच्चे के साथ घर चलूँगी बाबा जान, मैं सैफ के साथ उसके घर नहीं जा सकती। सैफ जो सोफे पर बैठा हुआ था बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। ये तुम क्या कह रही? मैं जो कह रही हूँ वही मेरा फैसला है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं चलूँगी। ताशा, मेरा घर तुम्हारा घर है, आज से नहीं है, बात खत्म। सुनाई दिया ना तुम्हें? अदील शाह तो समझ ही नहीं रहे थे। खैर, ताशा उनकी इकलौती औलाद थी, उन्हें बहुत अजीज थी। वो परेशान लगते थे मगर बेटी से सवाल नहीं कर रहे थे। भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने बिया से निकाह कर लिया? आप ताशा को धोखा कैसे दे सकते हैं? मैंने धोखा नहीं दिया, मैं मजबूर था। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मर्द कभी मजबूर नहीं होता। बहन के आगे तो मजबूर पड़ते ना तुम हैदर। हैदर सुनसान कमरे में अकेला दीवार को घूरे जा रहा था। मुराद हमारी बहन को तलाक दे रहा था हैदर, और जानते हो वो सिर्फ उसके निकाह में नहीं। हैदर ने अल्फाज अटक अटक कर मुकम्मल किए। अब तुम बताओ, क्या मैं तलाक हो जाने देता बहन को? भाई के अल्फाजों को मफहूम समझते वो बेसाख्ता धड़ाम सोनी के बराबर में बैठ गया था। क्या? हाँ, मैं ना करता, कभी ना करता। मरियम रोई मेरे आगे, अपनी इज्जत की भीख मांगी मुझसे। वो इज्जत है हमारी हैदर, हमारी इकलौती बहन। एक भाई कैसे बहन को तबाह हो जाने देता? मैं कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया था। याद था तो सिर्फ इतना कि मरियम मेरी बहन है और मैं उसका बड़ा भाई। मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं उसकी इज्जत का ख्याल रखूं। अगर उसका शौहर भूल गया है कि उसकी इज्जत है तो भाई तो याद रख सकता था ना। हैदर ने बेसाख्ता अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। मैं नहीं जानता हूँ हैदर, मुझे मौत आ जानी चाहिए। मुराद अपनी बहन की मोहब्बत के हाथों मजबूर हुआ क्योंकि बिया ने जान देने की धमकी दी, और मैं अपनी बहन की इज्जत के हाथों। वो अपनी मोहब्बत को छोड़ रहा था क्योंकि बहन से मोहब्बत थी। मैंने अपनी मोहब्बत को रुस्वा किया क्योंकि मुझे भी मेरी बहन से मोहब्बत है हैदर। अगर मेरी जगह पर तुम होते तो क्या करते? मैं भी यही करता भाई, मैं भी यही करता। हैदर की आंखों में भी आंसू थे मगर सैफ वो वीरान सा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरी बेटी के साथ? अंकल, मैं मजबूर था अपनी बहन को बचाने के लिए। तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी, उसे इतना बड़ा दुख सारी ज़िंदगी के लिए दे दिया। वो सर झुकाए बैठा था। मैं अपनी बीवी और बेटी से मिलना चाहता हूँ मगर वो दोनों तुमसे नहीं मिलना चाहते, पर मैं मिलना चाहता हूँ और मुझे मिलने दें। वो उठ खड़ा हुआ। अंदर कमरे में है, जाकर मिल लो। वो दरवाज़ा खोलते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो वो जैसे बेबी कॉट में बच्चे को लिटा रही थी। सैफ ने दूर से ही उस बच्ची को पेशानी चूमते हुए देखा था। वो फीका सा मुस्कुराया। ताशा पलटी तो जैसे पत्थर की हो गई। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने आया हूँ। मैं साथ नहीं चलूँगी। यहाँ से अब सिर्फ मेरा जनाजा उठेगा। मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, जानता हूँ। इसकी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है मेरे पास, मैंने मांगी भी नहीं। बेवफाई की कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होती, वो एक चॉइस होती है जो तुमने चुन लिया है। मैं बेवफा नहीं। हर मर्द बेवफाई के बाद यही कहता है, हर मर्द बेवफा नहीं होता। अच्छा, फिर तुम कौन सी सफ में खड़े होते हो? वो आगे बढ़ते हुए उस पर अपना हिसार कायम कर चुका था। मुझसे दूर हो, मैं नहीं रहूँगा क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मुझे तुम जैसे मर्द की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए मैंने ज़िंदगी में हमेशा कुर्बानियाँ दी। वो मेरे साथ वफ़ा तक नहीं निभा पाया। सैफ ने बड़ी नरमी से उसकी पेशानी चूमी, बारी बारी आंखें चूमी, हाथ थामते हुए होंठों से लगाए। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। बेटी पर पहली नज़र डाले कहा, तुमने मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से मुकम्मल किया। ये मेरा ख्वाब था, मेरा ख्वाब मत तोड़ो। मैं अपनी बेटी के साथ जीना चाहता हूँ मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जीना चाहती। तुम्हें अपनी बहन से मोहब्बत है, अपने बाकी रिश्तों से मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे और मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं हो सकती। इसीलिए चले जाओ यहाँ से क्योंकि मैं तुमसे तलाक ले रही। वो पलट गई। वो पलटी तो सैफ को लगा ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। वो पीछे से उसे अपने हिसार में ले चुका था। नहीं, मुझ पर ये जुल्म मत करो। सैफ हौले हौले काँप रहा था। ताशा की आंखों से आंसू टूट कर गिरे। जुल्म नहीं, सज़ा है सैफ खान, यही तुम्हारी सज़ा है। मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी सज़ा है। उसे पलटते हुए बड़ी नमी से उसकी आंखों में देखने लगा। तुम बताओ क्या करूं मैं? सौतन बर्दाश्त करूं?
بیا کو تمہارے ساتھ بستے دیکھوں؟ مجھ میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں سیف خان۔ میں ہمیشہ سے تمہارے لیے حساس رہی ہوں، تمہاری عزت کی ہے، تمہارے گھر کو سنبھالا، کیا صرف اس لیے کہ ایک دن تم مجھ پر دوسری عورت لاؤ گے؟ سیف نے آنکھیں سختی سے بھینچ لیں۔ تم مردوں کو کیا ہے، تمہاری باہوں میں تو ایک اور کھلونا آ جائے گا اور میں پل پل بکھرتی رہوں گی۔ میں اپنا آپ کھونا نہیں چاہتی، تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی بہن کی عزت بچاؤ، تم نے بچائی، میرا حق ہے کہ میں ایسی زندگی نہ گزاروں۔ حیدر سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب اس نے سامنے ہال میں بیٹھے مدثر خان اور مراد خان کو بیٹھے دیکھا، جو شاید رخصتی کی بات کرنے آئے تھے۔ مراد ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ حیدر نے گہرا سانس لیا۔ سلام کرنا اس کی مجبوری تھی، ورنہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اگنور کر کے گزر جائے۔ بہن کی وجہ سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں مریم کے بغیر اب نہیں رہ سکتا چچا جان، اور ہم چاہتے ہیں کہ بیا کی بھی رخصتی ہو جائے۔ سرمد خان نے بجھی بجھی آنکھوں سے اپنے بھائی کی اولاد کو دیکھا۔ ہاں، بیا انہیں عزیز تھی، مراد اور مریم کا رشتہ بھی عزیز تھا، مگر بڑے بیٹے کی زندگی میں جو ہو رہا تھا اس سے وہ کچھ مایوس تھے، کچھ نہیں، بہت مایوس تھے۔ تاشا کی قدر انہیں یوں کبھی ہوئی ہی نہیں، مگر وہ گھر چھوڑ کر گئی تھی تو اس ہستی مسکراتی خوبصورت انسان کا احساس ہوا کہ وہ گھر میں کتنی رونق کیے ہوئے تھے۔ مریم بھی بجھی بجھی سی تھی، دل میں بھائی کے گھر کے بکھرنے کا غم ستائے جا رہا تھا، مگر وہ سب بھی کیا کرتے۔ عزت ایسی چیز ہے جو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ بڑوں کے بیچ میں رخصتی طے پا گئی۔ بھائی میری طرف دیکھیں۔ مریم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ حیدر اور سیف ساتھ ہی بہن کے آگے کھڑے تھے۔ سیف نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ میں جانتا ہوں تمہارا قصور نہیں۔ وہ بہن سے کیا کہتا، کیسی شکایت کرتا، یہ میرا نصیب۔ بھابھی کو سمجھاؤں گی میں، کوئی اسے نہیں سمجھائے گا، کوئی بھی نہیں۔ سیف نے یہ اشارہ حیدر کی طرف بھی کیا تھا۔ جانتا تھا وہ تاشا کے معاملے میں کچھ جذباتی سا تھا۔ کیوں تھا، کبھی اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی سمجھنا چاہتا تھا۔ تم دونوں میں سے کوئی بات نہیں کرے گا اس سے۔ وہ طلاق کی بات کر رہی ہے بھائی، حیدر بے ساختہ بولا۔ آج خوشی کا دن ہے، ہماری بہن رخصت ہو رہی ہے نا، یہ باتیں نہیں کرتے۔ وہ مریم کی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا گیا۔ آپ کی بھی تو رخصتی ہے، حیدر نے طنز کیا۔ بہن کو سینے سے لگایا، اس کی آنکھیں بھینچی، مٹھیاں بھی بھینچی۔ تم چپ رہ سکتے ہو کچھ منٹ؟ مریم کی سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ مجھے معاف کر دیں آپ دونوں، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا میری لاپرواہی کی وجہ سے۔ مراد نے آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ بہن کی عزت بھائی کو کمزور ہی تو کرتی ہے، مجھے اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ مریم نظریں جھکائے کانپتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، جیسے بے حد شرمندہ ہو۔ حیدر اور سیف کھڑے بہن سے کیا کہتے، سر جھکا ہوا تھا۔ وہ رخصت ہو رہی تھی، مراد شوہر تھا اس کا۔ ان دونوں کے بیچ میں جو بھی ہوا تھا وہ ان کے بیچ میں ہی رہنا چاہیے تھا، مگر مراد نے سیف کا سوچتے ہی خون کھولتا تھا۔ اپنی بہن کے لیے اپنی ہی بیوی کا استعمال کیا، اس کے بھائی کو جھکانے کے لیے بیوی کی عزت کا خیال نہ رکھ پایا۔ وہاں کیا کھڑے ہو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ بیا کی آواز پر وہ پلٹا۔ وہ دلہن بنی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اب کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ بیوی ہوں تمہاری، تمہارے پاس رخصت ہو کر آئی ہوں تو تم سے کیا چاہوں گی؟ چند باتیں، کچھ تعریف، بچپن سے دوست رہے ہم، ہمارے بیچ میں ایک بہت اچھا بانڈ رہا ہے۔ سیف مسکرایا۔ تم نے کسی چیز کا کوئی پاس نہیں رکھا بیا، تم نے مجھے اپنے بھائی کو، مریم کو ایسی تکلیف دی جو شاید ہم ساری زندگی نہ بھول پائیں۔ میں مراد کے دل کو محسوس کر سکتا ہوں کہ اس نے بہن کی محبت میں آ کر کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا دل پر۔ میں اس کی پوزیشن سمجھ سکتا ہوں۔ اگر میں اپنی بہن کے لیے اپنی بیوی کا دل توڑ سکتا ہوں تو وہ اپنی بہن کے لیے اپنی بیوی کا دل کیوں نہیں توڑ سکتا؟ میں اسے جج کیسے کر سکتا ہوں جب میں خود ہی وہ پاس نہ رکھ سکا؟ پلیز تم میری کوئی آزمائش نہ لو، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ سیف کے وجود میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتی کہنے لگی، میرے پاس آؤ گے تو میں سمیٹ لوں گی۔ سیف دور ہوا۔ پلیز، میں ٹھیک ہوں، تم چینج کر کے سو جاؤ۔ یہ کہتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہاں کیوں آئے ہو حیدر؟ آپ کو ہاسپٹل میں دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی، شکر ہے آپ نے اپنے لیے کوئی فیصلہ تو لیا۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ رہی۔ میں نے سب کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ تاشا اب صرف اپنے بارے میں سوچے گی۔ کچھ پیشنٹس ہیں جو مجھے دیکھنے ہیں، ہم بعد میں بات کریں گے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ حیدر تم چلے جاؤ۔ ہم کیا بات کریں گے؟ میں تمہیں وہی بتاؤں گی جو میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ حیدر کا سر جھکا تھا۔ گھر آپ کے بغیر گھر نہیں لگتا تاشا۔ وہ خاموش ہوئی، پلٹی، دونوں کی نظریں ملیں۔
آج اس کے انداز میں کچھ اور تھا جو تاشا نے بغور محسوس کیا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے مسکرایا۔ رشتے بدل جاتے ہیں اور ہم تو یوں بھی دوست ہیں۔ میں یہاں سیف خان کے بھائی ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا، ایک دوست کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ جانتا تھا وہ اس کو جان بوجھ کر ٹال رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ہاسپٹل کی راہداری سے باہر آ رہی تھی۔ دونوں کے ہاتھ میں کافی تھی۔ کیا طلاق کے لیے سیریس ہیں آپ؟ ہاں میں سیریس ہوں، میں سیف کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیا بھائی سے محبت نہیں ہے؟ وہ کافی پیتا وہ پوچھنے لگا۔ وہ آگے نکل گیا، وہ پیچھے رہ گئی تو حیدر پلٹ کر تاشا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں خود سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی حیدر۔ حیدر کے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ بکھری۔ اتنی محبت کرتی ہیں بھائی سے؟ ہاں میں اس شخص سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، مانتی ہوں میں اسے، مگر یہ اعتراف اب بھی میں اپنی موت پر بھی نہیں کروں گی، کیونکہ دفنا آیا ہے وہ مجھے، اور جو آپ کو دفنا آئے اس کو دوبارہ آپ کی لاش دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ خود بھی لاش بنے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے ان کی لاش کو دیکھنے کی کوشش کی؟ مردوں کو نہیں دیکھا جاتا، مردوں کو تو دفن کیا جاتا ہے۔ وہ کئی ثانیے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ حیدر کا دم گھٹا تھا، وہ گہرے سانس لے کر پلٹ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا کام کیے جا رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں تیز چل رہی تھیں۔ بیا اس کے برابر میں بیٹھی اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر گئی تھی۔ اس کے کاندھے پہ اپنا سر رکھا تھا۔ کب تک مجھ سے دور رہو گے؟ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا، تو مجھ سے یوں ہی روٹھے ہوئے ہو سیف؟ میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں، اتنی محبت کرتی ہوں تم سے، کیا میری محبت تمہارے لیے کافی نہیں ہو سکتی؟ خیر ہے اگر وہ تمہیں چھوڑ رہی ہے تو اس کا سوگ کیا ساری زندگی مناتے رہو گے؟ تمہیں بچے بہت اچھے لگتے ہیں نا؟ میں پیدا کروں گی نا تمہارے لیے، تمہیں مکمل کروں گی، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں ایک بہت اچھی بیوی بنوں گی۔ وہ آج بھی صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سیف طنزیہ مسکرایا۔ تاشا ٹھیک کہتی ہے، ایک مرد کو دوسری شادی سے کیا ہی نقصان ہو سکتا ہے؟ ایک دوسری بیوی باہوں میں، بچے بھی وہ پیدا کر لے گی، گھر بھی بس جائے گا، مگر پہلی بیوی جو اپنا سب کچھ دوسرے کے آنے کی وجہ سے بانٹنا شروع ہو جاتی ہے، اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ کوئی نہیں سوچتا۔ اگر وہ اپنا دل بڑا کر کے مہان بھی بن جائے، تب بھی وہ رات کو اکیلے بستر پر کیسے سوتی ہوگی جب اس کا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ دوسرے کمرے میں موجود ہوگا؟ آخر کیوں کبھی کوئی مرد اس احساس کو سمجھ نہیں سکتا؟ مگر میں بطور مرد اس احساس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے مجھ سے دور رہو۔ نکاح کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں تاشا کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں یا مجھے کسی دوسری عورت کی اپنی باہوں میں ضرورت ہے۔ میں بہت مطمئن ہوں اپنی بیوی سے، بے شک پچھلے 2 ماہ سے وہ مجھ سے دور ہے، مگر اس کا اثر مجھ پر اتنا ہے کہ میں ساری زندگی اس کے اسی اثر کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ بیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو اتنی بڑی بات کر گیا تھا۔ اگر تم جا کر اپنے گھر بتانا چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں تو خوشی سے جا کر بتا سکتی ہو۔ اپنی ازدواجی زندگی کا ڈھنڈورا پیٹنا ہے تو جا کر پیٹو۔ تمہیں ہی تو بٹا ہوا مرد چاہیے تھا نا، تو لو یہی ہوں میں جس سے تمہیں محبت ہے۔ وہ سختی سے پلٹتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں اتنی سختی تھی کہ بیا اس سے آگے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ پہلے وہ صرف اس کا دوست ہو کر اس سے بات کرتا تھا، آج انداز میں شوہر والا روب بھی تھا۔ وہ رات کو گھر لیٹ لوٹے تھے۔ ہال میں ہی حیدر کو اس کے باپ کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکی۔ السلام علیکم۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، میں زری سے ملنے آیا تھا، وہ بھائی نے کچھ چیزیں بھیجی تھیں اس کے لیے، وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ میں نے منع کیا ہے اسے۔ زرتاشا کو سیف خان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ باپ ہیں اس کے، آپ کی وجہ سے وہ ان سے ملنے نہیں آتے کیونکہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، مگر اپنا پیار تو اس تک بھیج ہی سکتے ہیں نا۔ تاشا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں بھیج سکتا ہے، میں غصے میں کچھ بھی بول جاتی ہوں، اور ہاں حیدر، وہ نم مسکراہٹ کے ساتھ تاشا کو دیکھ رہا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی، سیف سے کہنا وہ زرتاشا سے آ کر مل سکتا ہے، میں برا نہیں مناؤں گی، وہ باپ ہے اس کا، میں اپنی بیٹی کو اس کے بابا سے دور نہیں رکھ سکتی۔ وہ چاہتا تھا جب وہ چلنا سیکھے تو سب سے پہلے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے چلنا سکھائے۔ ہال میں بیٹھے دونوں نفوسوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں اس کا یہ خواب ٹوٹنے نہیں دیکھ سکتی، اسے کہو تاشا نے کہا ہے کہ زرتاشا یاد کرتی ہے اسے۔ زرتاشا نے اپنے پہلے قدم اپنے باپ کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہی رکھے تھے۔ سیف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انکل، آپ نے دیکھا نا،
عدیل شاہ جو ہال میں ہی بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے بے ساختہ سیف کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ہاں میں نے دیکھا، ماشاءاللہ، میں نا ویڈیو بنا رہا ہوں تاشا کے لیے، وہ جب گھر لوٹے گی نا تو آپ دکھائیے گا اسے کہ ہماری بیٹی نے آج اپنے پہلے قدم رکھے ہیں۔ عدیل شاہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، وہ سیف خان کی محبت دیکھتا رہ جاتا تھا اپنی اولاد کے لیے۔ سیف ان کو دن بدن کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا، شاید وہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا اور وہ بھی باپ کو دیکھتے ہوئے بہت دل سے مسکراتی تھی۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ سیف بیا کو دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا۔ گھومنے گئی تھی، یہ لباس پہن کر؟ وہ بہت چست قسم کے لباس میں ملبوس تھی۔ ہاں دوستوں کے ساتھ گئی تھی۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ اپنے تاثرات درست کرتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا جب اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اسے روک چکی تھی۔ میں تمہارے اس رویے سے پریشان ہو گئی۔ بیا کی آواز میں تیزی تھی۔ سیف نے اپنا بازو چھڑوایا۔ میں تمہارے کسی بھی ایموشنز کا پابند نہیں ہوں۔ کیوں؟ میرے شوہر ہو تم، تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے حقوق پورے کرو۔ اچھا، نہیں کرنا چاہتا میں اپنے حقوق پورے۔ وہ بالکل اس کے مقابل کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ سیف خان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، سرمئی گہری آنکھیں۔ بیا کو انہی آنکھوں سے تو پیار تھا۔ اتنے شفاق نہ بنو میرے لیے، میں بھی بیوی ہوں تمہاری۔ کب نکلے گی وہ تمہاری زندگی سے؟ اسی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ طلاق کب دے رہے ہو اسے؟ وہ بے ساختہ پوچھنے لگی۔ سیف ہنس پڑا۔ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں تاشا شاہ کو طلاق دوں۔ وہ مجھے چھوڑے گی، میں اس کے سامنے یہی اوقات۔ اگر نہیں چھوڑ رہی مجھے تو یہ احسان ہے اس کا مجھ پر۔ تم طلاق دے دو، کیونکہ میں مزید اس کو تمہارے ساتھ بندھے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ یوں بھی تقریباً 9 ماہ سے وہ الگ رہ رہی ہے۔ کیا فائدہ ہے اسے رشتے کا؟ ہاں، تمہارے لیے رشتوں میں فائدہ اور نفع ڈھونڈنا بہت آسان ہے بیا صاحبہ، مگر ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم احساس کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ ہال میں آیا تو اسے ماں اور باپ کے چہرے پر خوشی نظر آئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں خوش لگ رہے ہیں، مریم ماں بننے والی ہے۔ حیدر کے چہرے پہ اور سیف کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ سچ؟ ہاں، مراد نے فون کر کے بتایا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ ہماری بہن کو خوشیاں سلامت رکھے۔ سمیہ خان کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ زری سے ملنے کا دل کرتا ہے ہمارا، وہ نم آواز کے ساتھ بولی تھی۔ سیف کے وجود میں کرنٹ دوڑا، سر جھکا۔ حیدر نے بے اختیار بھائی کی کیفیت دیکھی۔ تم کہو تو میں جاؤں، اس سے معافی مانگوں گی میں۔ وہ اپنے بیٹے کے رخسار پر ہاتھ رکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ نہیں امی، میں تاشا کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنی زندگی یوں ہی گزارنا چاہتی ہے تو گزار سکتی ہے۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ وہ مسکرائی۔ تاشا نے بستر سے ٹیک لگائی تھی۔ کیوں؟ میں تم سے مل نہیں سکتی؟ اب کیا صرف تم پہ اس کا حق ہے؟ سیف بے اختیار اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ مجھ پر تمہارے علاوہ کسی جھوٹ مت کہنا مجھ سے، وہ بے ساختہ کاٹ کر بولی۔ بہت خوش ہو نا اس کے ساتھ؟ تمہارے چہرے سے معلوم پڑتا ہے کہ اس کی سنگت کا تم پر بہت اچھا اثر ہو رہا ہے۔ میرے چہرے سے تمہیں میں اتنا مطمئن لگتا ہوں؟ وہ بڑی مایوسی سے پوچھنے لگا۔ سیف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ تاشا اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ چکے تھے۔ مجھے چھونے کی ضرورت نہیں، یہ حق میں نے تم سے نہ جانے کب چھین چکی ہوں۔ تمہاری اور میرے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سیف خان، ہوتی ہوں گی عورتیں جو اپنا دل بڑا کرتی ہیں، میں اپنا دل بڑا نہیں کرنا چاہتی۔ رہو تم خوش بیا کے ساتھ، میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے۔ وہ اپنی سائڈ دراز کھولتے ہوئے کچھ کاغذات سیف کے سامنے رکھ چکی تھی۔ یہ طلاق نامہ ہے۔ سیف کو اپنے ارد گرد گھومتا ہوا معلوم ہوا۔ شادی کی چاہے جو بھی وجہ تھی، میں سب جانتی ہوں، سوتن برداشت نہیں کر سکتی میں، اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ لوں۔ کیا میرا حق نہیں ہے سیف؟ میں نے تم سے کچھ نہیں چھینا۔ زری تمہاری بیٹی ہے، تم جب چاہتے ہو اس سے ملتے ہو، جب چاہتے ہو اس کے ساتھ وقت گزارتے ہو۔ میں نے تم سے تمہاری اولاد کو دور نہیں کیا، مگر خود سے کر سکتی ہوں۔ میں آج اور اسی وقت اپنے اوپر تمہارے سارے حق ختم کرتی ہوں، خود کو تمہارے حقوق سے آزاد کر رہی ہوں۔ ان پر دستخط کر کے بھیج دینا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو زری کے رونے کی آواز پر پلٹتی ہوئی اپنی بیٹی تک گئی، جو کچھ فاصلے پر ہی کھیل رہی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھاتی ہوئی اس کے رخسار چومنے لگی اور وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ زری کی طرف مسکراتے ہوئے نہ جانے اسے کیا بات کر رہی تھی۔ سیف کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔
کانوں میں صرف بیپ بیپ کی آوازیں تھیں اور ہاتھ میں وہ کاغذات تھے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سامنے کھڑی عورت کو وہ طلاق دینے کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ سوچنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کاغذات اسے لرزا گئے تھے۔ وہ پلٹی۔ سیف کی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کی نظر ملی۔ سامنے بیٹھے مرد کی آنکھیں ہی تو خوبصورت تھیں۔ ہاں وہ حسین تھا مگر اس کی آنکھیں جادو بکھیرنا جانتی تھیں۔ بے ساختہ تاشا نے نظریں گھمائی تھیں۔ وہ پتھر جیسی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ لگتا ہے تمہیں جانا نہیں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اس کی اپنی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ ہاں جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نہیں دیکھوں گا تو خوش رہو گی نا؟ ہاں بے حد خوش رہوں گی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے خود کو سکیڑتے ہوئے جیسے زبردستی کہہ رہی ہو بولی۔ دل میں درد اٹھ رہا تھا، جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا کہ کہیں وہ پاس آ کر چھو نہ لے۔ اگر سیف خان نے چھو لیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ سامنے کھڑی بس یہی سوچ رہی تھی، مگر وہ اٹھا، اس کی پشت کو بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج وہ اس مرد کو آخری دفعہ اپنے ارد گرد محسوس کر رہی تھی۔ اگر جانتی ہوتی تو شاید اسے جانے ہی نہ دیتی۔ باہر آسمان پر بادل گرجے تھے، تیز بارش شروع ہو گئی تھی اور گھٹنوں کے بل تاشا بیٹھتی چلی گئی۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ اس کی 1 سالہ بیٹی جو بھی چلتی بھی بہت مشکل سے تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کے رخسار نہ جانے کیوں سہلا رہی تھی۔ حیدر، میرا اتنا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ کافی تو پی لیں۔ پی رہی ہوں۔ تم پچھلے 2 ماہ سے بس میری بکواس سنے جا رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے اگر میں بات نہیں کروں گی تو میں ڈپریشن میں چلی جاؤں گی؟ ہاں مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ حیدر نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے باہیں باہم پھنسائی تھیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر چند باتیں کر لیا کروں جسے آپ اندر ہی اندر گھٹتی نہ رہیں۔ زرتاشا بالکل آپ کے جیسی ہے۔ وہ جو اپنی بچی کو سلا رہی تھی حیدر کی بات سنتے ہوئے ہنس پڑی۔ ہاں بالکل میرے جیسی ہے، شیطان ہے پوری۔ بابا بتائیں نا اسے کتنی شرارتیں کرتی ہے۔ عدیل شاہ ہنس پڑے۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے یہ حیدر، مگر اسی سے گھر میں رونق۔ تاشا مسکرائی تھی۔ تم پرواہ مت کرو تاشا کی، زرتاشا اسے اپنے میں اتنا مصروف رکھتی ہے کہ اس کو ڈپریشن میں جانے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ تاشا زرتاشا کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی، سرمئی آنکھیں، خوبصورت۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ بالکل ایسا ہی ہے حیدر، مگر شکریہ تم میرا سوچتے ہو۔ کبھی کبھی میں کنفیوز ہو جاتی ہوں، تم ہمیشہ سے میرا خیال رکھتے رہے ہو۔ تاشا کی آنکھوں میں سوال اترا مگر وہ سوال کر نہیں پائی کیونکہ حیدر نے بے اختیار نظریں چرائیں تھیں۔ خیر میں چلتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کال کر سکتی ہیں، جانتی ہیں نا؟ میں جانتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بابا میں چھوڑ کے آتی ہوں اسے۔ ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ، زرتاشا کے پاس میں ہوں۔ اوکے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ میں آتا جاتا رہوں گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پلٹا تو وہ ٹھٹک کے کچھ دور ہوئی۔ ہاں تم زرتاشا سے ملنے آ سکتے ہو، میں نے کسی کو بھی نہیں روکا اس سے ملنے کے لیے۔ امی کا ابو کا رشتہ ہے اس سے، سیف اور میرا رشتہ ختم ہونے پر باقی سارے رشتے ختم نہیں ہوتے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں ویسے ہی آتا جاتا رہوں گا آپ سے ملنے کے لیے۔ یہ کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ کئی منٹ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بھی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی رہی، مگر نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ سر جھٹک گئی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا آگے لے گیا تھا۔ بادل پھر سے گرجے تھے، بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتی رہی اور بارش کو محسوس کرتی رہی۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میرا سر مت کھایا کرو پلیز، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا بیا، میں بس رہنا چاہتا ہوں، جانتی ہوں بس زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میری جان مت لو اپنے ہاتھوں سے، میرا بس چلتا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ میری بہن کی زندگی، یعنی تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے جیسے اس کی کالر کو پکڑ چکی تھی۔ میں بیوی ہوں تمہاری، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے، میں نہیں مانتا تمہیں اپنی بیوی۔ سنائی دے رہا ہے؟ اگر سنائی دے رہا ہے تو اس چیز کو اپنے ساتھ باندھ لو، تمہارے اور میرے بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بیا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اور اگر اسے تم سزا سمجھتی ہو تو یہ تمہاری ساری زندگی کی سزا ہے کہ میرے نام کے علاوہ مجھ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اس کے وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے خود سے دور کر چکا تھا۔ بھائی یہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیوں پی رہے ہیں ایسے؟ رات کو نیند نہیں آتی مجھے حیدر، پینا ضروری ہو گیا۔
بیا سیڑھیوں سے تیز اترتی سیف کے ہاتھوں سے گلاس لیتی توڑ چکی تھی۔ آج کے بعد تم نہیں پیو گے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھاتی ہوئی اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ تم ایسے انسان نہیں ہو، وہ چیزیں مت کرو مجھے سزا دینے کے لیے جو تم پر سوٹ نہ کریں۔ بیا کمرے میں جاؤ، سیف سختی سے بولا۔ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، میں نے کہا ہے نا، میں کوئی بدتمیزی کروں گا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ میں اس وقت نشے میں ہوں۔ سیف کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ حیدر اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی ریلیکس۔ حیدر، میں تم سے بات نہیں کر رہا، اسے کہو اپنے کمرے میں جائے۔ بھابھی پلیز آپ چلی جائیں۔ حیدر تم بیچ میں مت پڑو، میں سیف سے بات کر رہی ہوں۔ تم نہیں پیو گے، چلو میرے ساتھ، میں پیوں گا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے روک سکتی ہو؟ ہاں مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں روک سکتی ہوں۔ اس کے دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ بیا کو بے حد محبت تھی سامنے کھڑے مرد سے، اتنی محبت کہ اس نے اسے پانے کے لیے ساری حدیں پار کی تھی۔ تو کیسے نہ ہوتی محبت؟ اس کا ہاتھ سختی سے تھامتی ہوئی اسے اوپر لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اسے دھکا دیتا خود سے دور کر چکا، وہ بے ساختہ گری تھی۔ حیدر چلایا، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ آئندہ مجھے چھونے کی کوشش کی تو سیف خان سے برا تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر یہ بات جا کر تم اپنے بھائی کو بتانا چاہتی ہو نا تو بتا دینا۔ وہ نشے میں تھا، اسی لیے نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے قدموں میں نشے کی لڑکھڑاہٹ تھی۔ حیدر سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا کرے، مگر وہ بھائی کے پیچھے گیا تھا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، پلیز اندر چلیں۔ حیدر مت روکو مجھے، اگر میں گھر میں رہا تو کچھ غلط ہو جائے گا مجھ سے، پھر شاید میں خود سے نظریں نہ ملا پاؤں۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کرتا گھر سے باہر چلا گیا۔ حیدر کی آنکھوں میں موٹے موٹے سے آنسو چمکنے لگے۔ سیف کی گاڑی کی رفتار تیز تھی۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہاری باہوں میں تو ایک اور کھلونا آ گیا ہے۔ الفاظ گونجے جا رہے تھے۔ میں تم سے الگ ہو رہی، یہ الگ ہونے کے کاغذات، آج سے میں خود پر تمہارے سارے حقوق ختم کر رہی ہوں۔ دھندلی دھندلی وہ نظر آ رہی تھی۔ زندگی کے گزارے ہوئے 9 سال آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے۔ سیف دل کو مسلنے لگا تھا، اس کو جیسے ہارٹ اٹیک آ رہا تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ گاڑی کے ہینڈل پر اس کی گرفت کم ہوئی تھی۔ ابھی وہ گاڑی کو روکتا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی پر جو بہت تیز رفتاری میں آ رہی تھی اس کی نظر ہی نہیں گئی۔ وہ اپنی ہی تکلیف سے لڑ رہا تھا، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں اٹھیں، گاڑی پر پڑی۔ وہ کٹ لینا چاہتا تھا مگر لے نہیں پایا تھا۔ اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ حیدر جو ابھی ہال ہی میں آ کر بیٹھا تھا، بیا اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور بیا اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ کیوں کرتی ہیں آپ ایسا؟ زندگی تباہ کر دی آپ نے میرے بھائی کی۔ کیسی محبت تھی یہ یار؟ اگر وہ محبت نہیں کرتا تھا آپ سے تو آپ نے یہ کیا کیا اپنے ساتھ؟ بیا رو رہی تھی، سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں مجبور تھی، محبت انسان کو مجبور کرتی۔ میں خود غرض بن گئی تھی، میں پاگل ہو گئی تھی۔ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب احساس ہوتا ہے، مگر اب میں اس احساس کا کیا کروں حیدر؟ آپ نے تباہ کر دیا میرے بھائی کو۔ سیف خان شراب پی رہا تھا آج۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، میرے بھائی میرے لیے ہمیشہ سے ایک آئیڈیل شخصیت رہے۔ انہوں نے ہمیشہ باپ کی طرح محبت دی مجھے۔ میں انہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، آپ نے ٹھیک نہیں کیا ان کے ساتھ۔ تبھی حیدر کا فون بجا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھا چکا تھا، اور اٹھاتے ہی جو اس کو خبر ملی اس کے آسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ بیا کے ساتھ کچھ ہی منٹوں میں ہاسپٹل پہنچا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچے تو سیف کو ICU روم میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے ہوش میں تھا، حالت بہت خراب تھی۔ حیدر نے بے ساختہ بھائی کا ہاتھ تھاما۔ سیف مسکرایا، اس کی مسکراہٹ کھوکھلی لگی۔ بھائی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے نا تو میری تاشا کا خیال رکھنا، اور اسے مت بتانا کہ میں مر گیا ہوں۔ دفنا آؤ مجھے تو بتا دینا۔ یہ سب کچھ وہ اٹک اٹک کر مکمل کر گیا تھا۔ وارڈ کے دروازے بند ہوئے تو حیدر کا وجود کانپنے لگا۔ تاشا کی نظر حیدر پر پڑی۔ وہ سامنے ہی بینچ پر بیٹھا خاموش لگتا تھا، جیسے پتھر بنا بیٹھا ہوا ہو۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کو بارش اچھی لگتی؟ وہ دونوں بینچ پر بیٹھے بارش کو برستے دیکھ رہے تھے۔ بارشوں کا موسم تھا، بارشیں بڑی آب و تاب سے برس رہی تھیں۔ ہاں اچھی لگتی ہیں۔ تم نے بتایا نہیں، تم ہاسپٹل کیا کرنے آئے ہو؟
وہ بس گھر جا رہی تھی جب سامنے ہی حیدر کو بینچ پر بیٹھا دیکھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی اس لیے وہ بھی آ کر یہیں بیٹھ گئی تھی۔ حیدر نے گہرا سانس لیا۔ ایسے ہی بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ سیف کو کیا ہوا؟ جب سے علیحدگی ہوئی زری سے بھی نہیں ملنے آیا، ٹھیک ہے نا وہ بے اختیار پوچھنے لگی۔ انداز میں واضح بے قراری چل گئی۔ وہ ٹھیک نہیں، کل رات ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے کال کر سکتے تھے، میری بیٹی کا باپ ہے، وہ مجھے بتا سکتے تھے۔ اس سے کوئی رشتہ رہے یا نہ رہے، وہ ہمیشہ میری بیٹی کا باپ رہے گا، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ بھائی نے منع کیا تھا، وعدہ لیا تھا مجھ سے کہ انہیں کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو نہ بتاؤں، اسی لیے میں وعدے کا پابند تھا۔ وہ سرنفی میں ہلاتی ہوئی ہاسپٹل کی طرف بھاگی۔ حیدر نے نم آنکھوں سے تاشا کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ بیا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، روئے جا رہی تھی۔ سامنے سے ہی اسے کوئی بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ آتے ہوئے شخص کی حالت ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلی۔ تاشا ہی ڈاکٹر سے مخاطب ہوئی، آنکھوں میں نمی لیے۔ ڈاکٹر، سیف ٹھیک ہے نا؟ تاشا، آئی ایم ریئلی سوری، مگر ہم سیف کو نہیں بچا پائے، ہی از نو مور۔ باہر برستی ہوئی بارش کی آواز ہاسپٹل کی اس خاموشی میں اور تیز سنائی دینے لگی۔ تاشا کے رونے سے پہلے بیا کی سسکیاں گونجی تھیں۔ تاشا پلٹی، دیوار سے لگی اور گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ زندگی کے 9 سال آنکھوں کے آگے خواب کی طرح گھومے تھے۔ اس شخص کی دی ہوئی محبت، باہوں کا حصار، محبت سے اس کی طرف دیکھنا، سیف خان کی خوبصورت آنکھیں، اس میں چمکتے ہوئے خواب، بہت کچھ۔ جس طرح وہ اسے تاشا کہتا تھا، وہ مان، وہ محبت، وہ بے ساختہ دل کو مسلنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، وہ خود کو بھینچے جا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سیف خان دنیا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں بات کرنے آیا ہوں۔ کیسی بات؟ وہ حیدر کی طرف دیکھنے لگی۔ سیف کی موت کو 2 مہینے ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک اس صدمے سے نہیں نکلے تھے، مگر زندگی چل رہی تھی۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تاشا کے چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ حیدر، میں تمہارے مرحوم بھائی کی سابقہ بیوی، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حیدر مسکرایا۔ مرحوم بھائی کی سابقہ بیوی، جسے وہ اپنی زندگی میں طلاق دے چکے تھے؟ تاشا کا دل جیسے بند ہوا۔ آپ کا مرے ہوئے شخص سے کوئی تعلق نہیں، آپ جانتی ہیں نا؟ وہ اٹھی۔ حیدر سے اس کی نظریں ملی۔ کیا کہا تم نے؟ جس کو دفنا کر آئے ہو نا تم، میرا دل بھی اس کے ساتھ ہی دفنایا ہے تم نے، اور کہتے ہو کہ مرے ہوئے شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور سیف خان کے مرتے ہوئے یہ بات جانتا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ تبھی اس نے تم سے یہ وعدہ لیا کہ مجھے دفنانے تک تاشا کو مت بتانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ہم دونوں کو ساتھ دفنائے گا۔ اسی لیے میں خود کو دفنا چکی۔ مجھ پر لال رنگ حرام ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹ گئی تھی۔ آپ پر کچھ حرام نہیں ہے، خوشیوں پر آپ کا اور زری کا حق۔ زری کا حق؟ زری کا باپ مرا ہے۔ میں ساری زندگی چاہتی ہوں کہ وہ اپنے باپ سے محبت کرتی رہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اس کا باپ کون تھا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ انہیں کیوں چھوڑا تھا، ہے نا؟ پھر وہ سوال کرے گی کہ اگر اتنی محبت تھی آپ کو سیف خان سے، تو اپنا دل اس کے لیے بڑا کیوں نہیں کیا؟ اس کی مجبوری جاننے کے بعد بھی اس پر یہ احسان کیوں نہیں کیا کہ اس کی دوسری بیوی کو برداشت کر دی؟ میں نے کبھی بھی آپ کے فیصلے کو غلط نہیں کہا، مگر میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نہیں کرنا چاہتی، اور یہ فیصلہ بھی میرا ہے، اور تمہیں اس کا احترام کرنا پڑے گا۔ اور اگر میں نہ کروں اور میں آپ کے سامنے ڈٹا ہوا رہوں تو؟ مجھے ہمیشہ آپ کا خیال رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو رکھتے رہو خیال، مگر یہ بات دوبارہ مت کرنا میرے سامنے۔ میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں حیدر، مگر پلیز۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے بالکل مقابل کھڑا تھا۔ وہ کچھ قدم دور۔ نہیں، میرے پاس مت آنا، میں آ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے خیال رکھنا ہے آپ کا۔ ساری زندگی میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، میں وہی کہہ رہی ہوں، کی ہے، اسی لیے پلیز ہمارے رشتے کی اس نوعیت کو ختم مت کرو۔ ہم دوست ہی ٹھیک ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے بابا جان، آپ بھی۔ کیا اس نے آپ سے بات کی ہے؟ ہاں کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ میں نہیں کر سکتی۔ باپ کی کچھ اہمیت ہے تمہاری نظروں میں کہ نہیں؟ سیف سے شادی تمہارا فیصلہ تھا، میں نے کبھی اس پر کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا۔ کیا کیا میں نے؟ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ تم حیدر سے نکاح کر لو، کیونکہ وہ بہت اچھا بچہ ہے۔ میں نے اس کی نظروں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ یہ بات وہ بڑے مدھم انداز میں کر رہے تھے۔ وہ بے ساختہ باپ کی طرف خاموشی سے دیکھنے لگی۔
यहाँ क्यों आई? माफ़ी मांगने आई। बिया खान सफ़ेद जोड़े में मलबूस ताशा के सामने बैठी थी। मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं, मगर मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत है ताशा। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, सैफ भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं उसकी कब्र पर रोज़ जाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, रोती सिसकती दुआ करती हूँ कि वो मेरे ख्वाब में आए, मगर नहीं आता। वो मुझसे इतनी नफ़रत करता था ताशा कि वो मेरे ख्वाब में भी नहीं आता। मेरा छूना उसे पसंद नहीं था। मैं शादी करके उसके कमरे में तो ज़रूर आ गई थी, मगर मेरे साथ वो ज़िंदा लाश था। हमारी शादी के 1 साल में उसने एक बार भी मुझे अपनी बीवी की नज़र से नहीं देखा। वो जो उसे बताने आई थी ताशा खूब समझ रही थी। उसके अल्फाजों के छुपे हुए मफ़हूम पढ़ रही थी। ताशा की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो क्या क्या नहीं सुनाती रही सैफ को। वो किस कदर तकलीफ़ में रहा होगा। उसकी मुट्ठियाँ भींची हुई थी, होंठ काटने लगी थी। इन सब बातों को जानकर मैं क्या कर सकती हूँ? मगर वो बोली तो सिर्फ इतना, तसल्ली, कि वो सिर्फ तुम्हारा था। तुम उसे छूने वाली आखिरी औरत थी। और सैफ खान ने अपने मरते दम तक इस चीज़ को यकीनी बनाया कि वो सिर्फ तुम्हारा रहे। वो मजबूर था बहन की मोहब्बत में, मगर वो मरते मरते भी मोहब्बत निभा गया है। बिया ने उसके आगे हाथ जोड़े थे और सिसक उठी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी ताशा। ये कहते हुए वो पलट गई थी। चल ही जाओ यहाँ से। वो दोनों खामोश बैठे थे। हैदर हमेशा की तरह वही अर्जी लेकर बैठा था, और वो वही खामोशी जो हमेशा उसके इर्द गिर्द रहती थी। मुझसे निकाह करके तुम्हें क्या मिलेगा हैदर? तुम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते हो, आप मिलेंगे। क्या ये मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा? मैं पूरी तो नहीं मिलूँगी। मेरे वजूद के तो हिस्से हैं, किस किस को जोड़ोगे? मैं जोड़ दूँगा, आप बस मिल जाएं मुझे। ताशा ने सख्ती से आंखें भींची। बाबा जान चाहते हैं मैं तुमसे निकाह कर लूँ। जब से मैंने तुम्हें इनकार किया है वो मुझसे खफा होते फिरते हैं। उन्हीं के लिए हाँ कर दें। बेटियां तो माँ बाप के लिए ऐसी बातें मान लिया करती हैं। वो फीका सा मुस्कुराई। मैं हाँ कर रही हूँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए कि उसे बाप की मोहब्बत मिलेगी, और तुम्हारे लिए। बाबा कहते हैं उन्होंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत देखी। वो उठ खड़ी हुई। मेरे पास अब लंबी बातें करने के लिए कुछ नहीं रहा हैदर। मुझसे डिसपॉइंट मत होना। मैं कभी लड़ूंगी नहीं तुमसे, ना ही कभी नखरे करूंगी, क्योंकि वो ताशा शायद मर चुकी है। बस एक अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी। आप एक अच्छी औरत है और इस पर मुझे कोई शक नहीं है। वो दुल्हन बनी आज हैदर खान के कमरे में मौजूद थी। उसके घर में फिर से रुखसत होते हुए अजीब सा एहसास महसूस हुआ। जब वो पहली बार यहाँ रुखसत होकर आई थी तो क्या शान थी, क्या रुतबा था, मोहब्बत का कैसा एहसास था। वैसे एहसास आज वो महसूस ही नहीं कर रही थी। कितनी डरी हुई थी वो, कितने अजीब से एहसासात थे, मगर वो मर्द उसे कभी डरने ही नहीं देता था। जब जब वो डरी थी, खौफ में मुब्तला हुई थी, सैफ ने हमेशा उसका डर ख़त्म किया था, और आज खुद ही जाकर कब्र के अंदर सो गया था। एक गिल्टी थी जो उभर कर मादूम हुई थी, क्योंकि ताशा के दिल में दर्द उठा था। वो पलटी क्योंकि कमरे में कोई दाखिल हुआ। वो नम सा मुस्कुराया था, वो भी मुस्कुराई। वहाँ क्यों खड़ी हूँ? दम घुट रहा है मेरा हैदर, सांसें जैसे परेशान कर रही हैं। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके हाथ थाम चुका। अपने साथ ऐसा मत करो। मैं चाहता हूँ आप खुश रहें। मेरा खुश रहना इतना आसान नहीं। मैं रखूँगा ना खुश तो आप खुश रह लेंगी। जीने में और रहने में फ़र्क होता है। हैदर के चेहरे पर एक साया सा आके गुजर गया। मगर आप जिएंगी, इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरी आंखों में देखें। मैं चाहता हूँ आपको, और कैसे मुमकिन है कि कोई आपको इतना चाहे और आप खुश ना रहें? वो वाकई उस शख्स को गौर से देखने लगी थी जो उसके लिए हमेशा नर्म रहा था। उसके आंसू तब भी साफ किए थे जब उसे हैदर की ज़रूरत नहीं होती थी। तुम इतने अच्छे क्यों हो? पता नहीं, आपके मामले में अच्छा बन जाता हूँ। शुरू से कोई मसला रहा है मेरे साथ। मैंने ये चाहा नहीं, खुदा की कसम, मगर ये बस होता चला गया। शायद ये मेरा नसीब था। ये क्यों नहीं सोचती कि आज आप मेरे निकाह में खड़ी हैं तो आप मेरे नसीब में थी। वो 2 कदम लड़खड़ाती हुई दूर हुई थी। वाकई वो ये क्यों नहीं सोच रही थी? ताशा का सर झुक गया था। अब सामने खड़ा मर्द शौहर था, और वो नहीं चाहती थी कि वो पुरानी बातें करके अपनी नई ज़िंदगी पर ग्रहण लगाए। मैं दोस्त की तरह साथ दूंगा, कोई भी तकलीफ़ आपकी अपनी नहीं है। उसके रुखसार पर हाथ रखते हुए बहुत नरमी के साथ कह रहा था।
وہ سر جھکائے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو وہ بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ چکا۔ بس پلیز۔ نہ جانے کس احساس کے ساتھ تاشا اس حصار کو سخت کر گئی تھی اور خود کو اس میں بھینچنے لگی تھی۔ زندگی جیسے ایک عجیب سے سفر پر چل نکلی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھی۔ یہ گھر تو اس کا ویسے بھی اپنا تھا، یہاں رچنے بسنے کے لیے اس کو کسی کے وقت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بس خود کو سانسیں لینے کے لیے مجبور کر رہی تھی اور وہ سانسیں لے رہی تھی۔ اس گھر کے کونے کونے میں اس کی یادیں تھیں، ایسی یادیں جو کبھی اسے چیرتی تھیں مگر وہ خود کو چیرنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا جب حیدر اس کے آس پاس ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ سامنے زرتاشا کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس نے خود کو اس پر مسلط نہیں کیا تھا۔ اگر وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھی تو وہ اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے دوستوں کی طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا، اسے وقت دے رہا تھا، اسے اپنے ساتھ اپنا عادی کر رہا تھا۔ وہ واقعی اس مرد کی عادی ہو رہی تھی جو اس کا شوہر تھا، اس کا محافظ، اور شاید اچھے محافظ اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں جتنا وہ اسے لگنے لگا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل تم مجھے بڑا غور سے دیکھتی ہو۔ وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا آئینے سے ہی اسے دیکھتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے کاندھوں پر کام کے بھی بہت سے بوجھ تھے۔ بڑے بھائی کی موت بہت نے حیدر خان کو بے حد کمزور کر دیا تھا۔ باپ صدمے سے نڈھال تھا مگر پھر بھی وہ سب کچھ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سنبھال رہا تھا۔ بھائی کا بکھرا ہوا گھر، اپنے احساسات، ماں کے آنسو، باپ کا یوں زندگی سے کٹ جانا، بہت کچھ۔ وہ چھوٹا تھا نا، سارا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ گیا تھا۔ اچھا بتاؤ نا، کیا دیکھتی رہتی ہو؟ تمہاری یہ مسکراہٹ مجھے کھوکھلی سی لگتی ہے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو حیدر کو پہلے تو تاشا کے چھونے سے کرنٹ لگا کہ وہ اسے چھو رہی تھی۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اتنا حیران مت ہو، میں بیوی ہوں تمہاری، تمہارے غم کو، تمہاری تکلیف کو بہت باریکی سے دیکھتی ہوں۔ تاشا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس میں اپنی انگلیاں پیوست کی تھیں۔ میں اس سفر میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی بھی موڑ پر تم اکیلے نہیں ہو حیدر، میں ہوں، تمہاری بیوی ہوں میں۔ وہ حق دے رہی تھی اسے اپنے بیوی کہنے کا حق۔ تمہیں کہیں اور سکون ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تمہارا سکون میں ہوں۔ حیدر نے جیسے گہرا سانس لیا، جیسے وہ اسے ان لفظوں سے آزاد کر رہی تھی۔ وہ جو پنجرے میں قید تھا اسے وہ سانس لینے کی وجہ دے رہی تھی۔ سچ کہہ رہی؟ ہاں سچ کہہ رہی۔ تاشا نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ حیدر نے بے ساختہ اپنا حصار اس پر سخت کیا اور کچھ ہی دیر میں وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ شاید رو رہا تھا۔ تاشا کی آنکھیں بند ہوئیں۔ وہ جانتی تھی وہ کہاں رویا ہوگا، سب سے اپنے آنسو چھپائے ہی ہوں گے، ماں کو سہارا دیا ہوگا، باپ کو کاندھا دیا ہوگا، اور خود تو بس ہمت بنا رہا تھا۔ آج کے بعد نہیں رو گے؟ تو وہ مسکرایا۔ تم مل گئی ہو تو نہیں رہوں گا، کیونکہ میں خوش ہوں۔ اپنی بیوی کے ہاتھ تھامتے ہوئے چومے تھے اور وہ نم سا مسکرائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پہلے بھی تو آیا کرتا تھا نا۔ پہلے کی بات کچھ اور تھی۔ پہلے کی بات کچھ اور کیوں تھی؟ تب بھی تو خیال رکھنے آتا تھا نا۔ اب بھی آ جاتا۔ لیں کافی پئیں، سر درد کر رہا ہوگا۔ اس کے ہاتھ سے کافی لیتی ہوئی مسکرائی۔ اتنا خیال کیوں رکھتے ہو میرا؟ محبت ہے آپ سے، اسی لیے سکون ہے آپ میرا۔ اس فرسٹریٹڈ دنیا میں آپ کو دیکھ کر پرسکون ہو جاتا ہوں۔ وہ بلش ہوئی، سر جھکا تھا۔ اچھا، بالکل۔ وہ دونوں چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ حیدر نے اپنا حصار اس پر قائم کیا ہوا تھا اور اس کی طرف دیکھتی ہوئی اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھتی تھی، اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اتنے مسئلے ہیں تمہیں سب سے، تو سب کو ہی نکال دو۔ نکال نہیں سکتا نا، بابا بڑی محبت کرتے ہیں اپنے امپلائز سے۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ ایسی ہی باتیں اسے بتاتے ہوئے ہنسا رہا تھا اور وہ کنٹینیوسلی ہنسے جا رہی تھی۔ دور سے دونوں کو کوئی دیکھتا تو بلش ہی ہوتا۔ وہ ساتھ میں چلتے مسکراتے ہوئے اتنے خوش اور مکمل لگتے تھے۔ کون کس کو ملتا ہے، کون کس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان کا رشتہ بھی اللہ کی مرضی تھا۔